अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बयान सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात को यकजा करते हैं और अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में आपके सवालात पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई। ख़वातीन व हज़रात, कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं, पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर खड़े होकर कई शहरों में जाते हैं हमारे नुमाइंदे और अवामुल नास से वीडियो क्वेश्चंस रिकॉर्ड करते हैं और वो भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में रखते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, महबूब और मकबूल नाम, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, फारिग़ुत तहसील, दारुल उलूम कराची। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुज़म्मिल और आयात 1 से 5। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो मगर कम, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज़्यादा बढ़ा दो और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। हम आप पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहम्मद नसीर साहब हैं इस्लामाबाद से। मुफ्ती साहब, आजकल सर्दियों में बहुत सारे लोग लुंडे के कपड़े मसलन जैकेट, स्वेटर वगैरह ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये कपड़े कई गैर मुस्लिम ममालिक से आए हुए होते हैं। क्या ऐसे कपड़ों को धोए बग़ैर इस्तेमाल करना और इनमें नमाज अदा करना जायज़ है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि गैर मुस्लिम का जो ज़ाहिरी तौर पर बदन होता है वो बदन नापाक नहीं होता, इल्ला ये कि ज़ाहिरी तौर पर आँखों से नजासत का मुशाहदा हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी गैर मुस्लिम है, उसकी कलाई, उसका बाजू, उसका माथा, उसका पेट, सर, उसके जो भी आज़ा, तो वो आज़ा ज़ाहिरी तौर पर शरई एतबार से, फ़िक़ही एतबार से नजस नहीं कहलाएंगे। हाँ, अगर तो कोई ज़ाहिरी तौर पर नजासत बदन के किसी हिस्से पर लगी हुई नज़र आए और फिर उस पर उसने कपड़ा पहना हुआ हो तो ज़ाहिर है कि फिर उसको नजस कहा जाएगा। वो तो चाहे मुसलमान के भी बदन पर ज़ाहिरी नजासत नज़र आए तो उसको नजस कहा जाएगा। ये वाज़ेह तौर पर शरई उसूल है कि इंसानी बदन
بنیادی طور پر ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس میں نجاست یا نظر آئے یا حکمی نجاست بھی اگر ہو۔ حکمی نجاست سے مراد یہ ہے کہ وہ حالت جس میں غسل فرض ہوتا ہے، جس کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے، اس کا بھی شرعی طور پر اصول یہ ہے کہ بدن انسانی ناپاک نہیں ہوتا، حکمی طور پر ظاہر ہے کہ اس کو نجس کہا جاتا ہے اور غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد اب یہ سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلم کا جو پہنا ہوا لباس ہوگا شرعی اعتبار سے اس کو نجس اور ناپاک نہیں کہا جائے گا، وہ پاک ہے۔ جب وہ پاک ہے تو اگر کسی غیر مسلم نے کوئی لباس پہنا، اس کے بعد اس سوکھے اور خشک لباس کو کوئی مسلمان پہنتا ہے تو شرعاً اس کو بھی حرام اور ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ البتہ حضرات فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہوئی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے فساق و فجار کے لباس کے پہننے میں، کوئی حرج نہیں ہے کفار کے لباس کے پہننے میں، الا السراویل، مگر زیر جامہ شلوار وغیرہ نچلا جو لباس کا حصہ ہے اس کو احتیاطاً دھو لینا چاہیے، اور اس کو دھوئے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں انیق صاحب کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکی ناپاکی کے جو احکام ہوتے ہیں اس کا عام طور پر ایک مسلمان لحاظ اور خیال تو رکھتا ہے، غیر مسلموں کے نزدیک ایشو نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے نزدیک یہ کوئی پریشانی اور وحشت کی بات نہیں ہے، لہٰذا ان میں چونکہ پیشاب وغیرہ کا معاملہ، اس کے اثرات وغیرہ، اس لیے فقہائے کرام نے یہ بات کہی ہے کہ لا بأس بلبس الکفار وبثیاب الفسقہ الا السراویل، کوئی حرج کی بات نہیں ہے فساق و فجار یا بے دینوں یا کفار کے لباس کو پہننے کے اندر، شرعی طور پر کوئی ممانعت اور کوئی مذائقہ نہیں، پہن بھی سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، الا السراویل، مگر زیر جامہ اور شلوار وغیرہ۔ تو اگر پینٹ کا مسئلہ ہو، پتلون کا، اگر اسی طریقے سے شلوار کا معاملہ ہو، زیر جامہ کا مسئلہ ہو، انڈرویئر وغیرہ کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں اس کو دھوئے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو دھو لینا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہے فقہی مسئلہ۔ البتہ مشورہ اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس طرح کے لنڈے کے کپڑے آتے ہیں ان کو مکمل طور پہ دھو لینا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے احتیاطاً فرض اور واجب ہم نہیں کہہ رہے، وہ ہم نے مسئلہ پہلے بیان کر دیا، احتیاط کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میڈیکل پوائنٹ آف ویو، طبی نقطہ نظر سے بھی بہتر یہ جراثیم سے، آلودگی وغیرہ سے وہ پاک صاف ہو جائیں، طہارت بھی آ جائے، نظافت بھی آ جائے، پاکی بھی آ جائے، صفائی ستھرائی بھی آ جائے۔ اس نقطہ نظر سے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ لنڈے کے جو کپڑے بالخصوص غیر مسلم ممالک سے جو کپڑے آتے ہیں ان کو پہلے دھو لینا چاہیے، پھر اس کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بات۔ محمد حسن صاحب ہیں ملتان سے۔ مفتی صاحب، مؤذن کی اذان کے جواب میں جب مؤذن صاحب پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے یا صرف اذان کے الفاظ دہرانے چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اذان کے جواب کی تلقین فرمائی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی جو حدیث موجود ہے اس میں الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، تم وہ کہو اس طرح سے کہو جیسا کہ مؤذن کہہ رہا ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ بات پتہ چل گئی کہ جو الفاظ مؤذن کہے گا سننے والے کو، سامع کو، انہی الفاظ کو دہرا کر جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا اس بنیاد پر جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات آ گئی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی کہا جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں نہیں کہا جائے گا۔ اذان کے جواب کے طور پر تو یہ کہنا درست نہیں ہے، جو سنت عمل ہے جس کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین اور ہدایت فرما رکھی ہے وہ یہی ہے کہ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، جو مؤذن نے کہا تم اسی طرح کے انہی کے الفاظ کو دہراؤ اور اس کے علاوہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اذان کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ جائز اگرچہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ مؤذن کی اذان مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر پوری کی پوری اذان کو آپ دہرائیں اور جواب دیں، جائز اگرچہ یہ بھی ہے، لیکن مسنون یہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو محلے والا، گزرنے والا، سننے والا، مخاطب، سامع، ناظر جو بھی ہے وہ اللہ اکبر کہے، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ تو یہ جو دہرائی اسی وقت، اسی لمحے میں جبکہ اذان کی آواز سنائی دے،
یہ جو دہرائی کا حکم دیا گیا، یہ طریقہ کار بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جو الفاظ وہاں سے آ رہے ہیں یہی الفاظ سامع کو کہنے چاہیے، لہذا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ البتہ حضرات فقہاء کرام نے ایک مسئلہ الگ سے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ پڑھنا چاہے تو بطور جواب اذان کے طور پر تو نہیں، اور اسی سیکوینس اور لہجے اور آواز اور ساؤنڈ میں تو نہیں، آواز کو بدل کے دل ہی دل میں الگ سے اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لیتا ہے تو شرعاً اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتا ہے، جائز ہے، مگر اذان کا جواب پرماننٹ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے اذان کہی جا رہی ہے، جو کہ مسنون ہے، جو کہ مسنون ہے، اور سنت عمل یہی ہے۔ ٹھیک۔ محمد جاوید صاحب لاہور سے، میں پیشے کے اعتبار سے جلد ساز ہوں، قرآن کریم کی جلد بندی کا کام زیادہ تر کرتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرا وضو زیادہ دیر نہیں رہتا اور میں بار بار وضو بھی نہیں کر سکتا، میرے لیے شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جلد ساز ہیں ان کو وضو کے سلسلے میں پہلا جو ان کو سٹیپ دیکھنا ہوگا وہ یہ کہ یہ فقہی اور شرعی اعتبار سے کیا معذور ہیں یا نہیں۔ معذور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقہی اور شرعی اعتبار سے معذور وہ ہوتا ہے کہ جس کو نماز کے پورے وقت میں اتنا ٹائم بھی عذر سے پاک صاف ہو کر نہ ملتا ہو جس میں وہ 4 رکعت نماز فرض ادا کر سکے۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پر کسی کے قطروں کا مسئلہ ہے، خون کا مسئلہ ہے، بادی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اب وہ مستقل طور پر اس کا وضو ٹکتا نہیں ہے، وضو برقرار نہیں رہتا، تو اگر اتنا بھی ٹائم اس کو نہیں ملتا، اتنا وقت بھی نہیں ملتا، جیسا کہ بعض اوقات آپ کو معلوم ہے کہ کسی کا وہ پیشاب کے لیے پیکٹ لگا ہوا ہوتا ہے، پیک لگا ہوا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا کوئی ڈرپ لگی ہوئی ہوتی ہے کنٹینیو، کسی کو خون چڑھایا جا رہا ہے، خون نکالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ وہ پورے کا پورا وقت اسی کے اندر منحصر ہو جاتا ہے، پورا وقت اس کے اوپر محیط ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا عذر ہے تو اس کے بارے میں تو شرعی طور پر رخصت ہے، رعایت ہے، اور وہ رخصت اور رعایت کیا ہے؟ نماز کے کسی ایک وقت کے اندر وہ وضو کرے گا، جب تک یہ وقت ختم نہیں ہوگا چاہے وہ عذر پیش آتا رہے، اس کا وضو برقرار رہے گا۔ اسی وضو کی حالت میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، ذکر بھی کر سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ عذر بار بار پیش آتا رہے، چاہے اس کے خون پیشاب کے قطرے مستقل کنٹینیو نکلتے بھی رہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس کے وضو کو کالعدم اور غیر معتبر نہیں سمجھا جائے گا، وضو برقرار ہے۔ مگر انیق صاحب یہ حکم ہے اس کے لیے جو شرعی اعتبار سے معذور ہو اور جس کو اتنا بھی ٹائم نہ ملتا ہو۔ تو اب اگر یہ جلد ساز اس طریقے کے معذور ہیں جو کہ بظاہر نہیں لگتے، جو کہ بظاہر نہیں ہے، لیکن مسئلہ بیان کرنے میں ہمیں پوری صورت بیان کرنی ہوتی ہے، تو اگر اس طرح کے معذور ہیں تو ایک مرتبہ وضو کرنے، جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں آئے گا ان کا وضو برقرار ہے، یہ قرآن کریم کو کی جلد بنا سکتے ہیں، نماز وغیرہ ذکر تلاوت اور قرآن کو چھونا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لمبا ٹائم ہوتا ہے، جلد سازی کا ان کو کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں کئی گھنٹے، ظاہر ہے کہ ان کا پیشہ ہی یہ ہے جیسا کہ سوال کے اندر انہوں نے کہا، تو پھر ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے اگر ان کا وضو برقرار نہیں رہتا تو فقہاء نے ان کے لیے تیمم کی اجازت دی ہے۔ اچھا، 2 آپشن ہے ان کو۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ یہ کام کریں، جو لباس اور کپڑا بدن اور جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تو قرآن کریم کو نہ چھوئیں، الگ سے غلاف منفصل کو لے لیں، یعنی الگ سے کوئی کپڑا لے لیں اور اس الگ کپڑے کے ذریعے سے اس کو یعنی کپڑوں ہاتھ پر چڑھا کر کے وہ جلد سازی کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک رعایت تو ان کے لیے یہ ہے۔ دوسری رعایت ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ان کو مشکل پیش آ رہی ہو تو بس وہ وہیں پر تیمم کر لیں اور تیمم کر کے یہ جلد سازی کا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ان کو جس میں بھی سہولت ہو وہ سہولت والا راستہ اختیار کر لیں، چاہے الگ سے کوئی کپڑا لے لیں اور پھر جلد سازی کا کام کرتے رہیں، اور چاہے تو یہ تیمم کر کے اس طریقے سے جلد سازی کا کام کریں۔ دونوں آپشن اور دونوں رعایتیں، رخصتیں ان کے لیے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد عابد صاحب کراچی سے، بیوٹی پارلر کا کاروبار جائز ہے؟ بیوٹی پارلر کا کام جو انہوں نے پوچھا ہے، اس سلسلے میں ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اگر اس کاروبار، اس شاپ میں، اس دکان میں جائز کام ہوتا ہے تو آمدنی بھی حلال ہے،
اور اگر ناجائز کام ہوتا ہے تو پھر اس ناجائز کام کا کرنا بھی ناجائز ہوگا، اس کی آمدنی بھی حرام ہوگی۔ مثال کے طور پر خواتین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے لیے جو بھویں ہیں، ان بھووں کو اگر کوئی بہت بھدا پن آ گیا، بال اوپر نیچے ہو گئے، تو ان کو کاٹ کے معتدل کرنے کی تو گنجائش ہے۔ لیکن یہ جو آج کل کلچر ہے، جو ایک طریقہ فیشن چل چکا کہ وہ باریک سرمے کی لکیر کی طرح اوپر سے نیچے سے کٹوا لیتی ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث میں اس کے اوپر سخت وعید آئی ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا بالوں کا کاٹنا اور بالکل کاٹ کر کے اوپر باندھ لینا مینڈھیوں کی شکل کے اندر، یعنی مینڈھیاں ایک تو وہ ہوتی ہے کہ بال پورے ہیں اور آپ نے باندھ دیے، وہ تو صحیح ہے، لیکن باقاعدہ کاٹ کر چوٹی ٹائپ کی بنا لینا، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور جسمانی اعتبار سے تغیر و تبدل کا کوئی کام وغیرہ کرتے رہتے، اگر اس طرح کے کام بیوٹی پارلر کے اندر کیے جائیں تو یہ کام بھی ناجائز ہے، اس کے بدلے اور اگینسٹ میں جو اجرت آ رہی ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کام نہیں ہے، بیوٹی پارلر کا کام ہے، عورتوں کا کام عورت کرے، مرد کا کام مرد کرے، مرد کا کام عورت، عورت کا کام مرد، یہ نہ ہو، اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اور جس طرح جن چیزوں کی طرح میں نے اشارہ کیا، اگر یہ بات نہ ہو تو بیوٹی پارلر کا کاروبار جائز ہے، اس کی آمدنی بھی حلال ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی آپ نے بالکل واضح کر دی بات، اور بہت اہم بات یہ کہ عورتوں کی بیوٹیشین عورت ہی ہو، اور مردوں کا بیوٹیشین مرد ہی ہو۔ بالکل ایسا، لیکن ہمارے معاشروں میں ایسا ہونے لگا ہے کہ مرد خواتین سے یہ اپنا فیشل وغیرہ دنیا بھر کے کام وہ کروانے لگے ہیں، اور خواتین بھی مردوں کو سے یہ تمام کام جو ہوتے ہیں ناجائز ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور اس سے احتراز کرنا ضروری ہے، شرعی طور پر یہ گناہ ہے اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات۔ محمد اویس صاحب ہیں دبئی سے، جو بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہے اس کے جنازے کا کیا حکم ہے؟ دو باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا، کئی ساری خواتین یہ مسئلہ پوچھتی ہیں اور کئی سارے والدین یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ایک تو انیق صاحب آپ کی اگر اجازت ہو تو اس سوال کے جواب کے اندر اس بچے کی موت پر ماں باپ کو ملنے والا اجر وہ ضرور میں ذکر کر دوں، اور پھر ان کا وہ مسئلہ بھی۔ ہر تقریباً دوسرے چوتھے گھر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت ساری ہماری بہنیں مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بچے ہوتے ہیں، ولادت ہوتی ہے اور بچہ یا تو مردہ ہوتا ہے یا بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ماں باپ زندہ ہوں اور بچے کا انتقال ہو جائے، اس پر احادیث میں غیر معمولی اجر و ثواب والدین کے لیے ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ کس قدر غیر معمولی اجر۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں هل قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل اور دل کا ٹکڑا اپنے قبضے میں لے لیا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جگر گوشہ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے آپ کا حکم تھا ہم نے اس کو پورا کر لیا۔ تو اللہ رب العزت باوجود جاننے کے مجلس ملائکہ کے اندر یہ سوال فرماتے ہیں کہ جب اس بندے یعنی ماں یا باپ کو بچے کے انتقال کی خبر ملی، پتہ چلا، تو اس نے اس کے جواب میں کیا کہا، کیا رد عمل دیا، ریاکشن کیا تھا؟ تو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اس نے کہا کہ میں اللہ کی تقسیم پر اور تقدیر پہ راضی ہوں، اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، سر جھکاتا ہوں، اور میں اللہ کے فیصلے پہ کوئی زبان طعن یا اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ باوجود کمزور بندہ ہونے کے، باوجود کمزور بندی ہونے کے، اگر وہ میرے فیصلے پر اس طرح بلا چون و چرا راضی ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، کرتی ہے، تو تم سب گواہ رہو، بلا حساب و کتاب میں ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں بغیر حساب کتاب کے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا اجر ہے، سبحان اللہ، کس قدر غیر معمولی اجر و ثواب ہے۔ یہ اس کے لیے بھی ہے جو بچہ مردہ پیدا ہو گیا، یہ اس کے لیے بھی ہے جو بچہ پیدا ہو کر کے فوت ہو گیا، یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جو بچہ جوان ہوا، ماں باپ زندہ ہیں اور اس وقت اس بچے کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ صبر کر لیں، اس کے اوپر بھی یہ سارا اجر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی خاتون کے بارے میں رشک نہیں آیا،
سوائے 2 عورتوں کے بارے میں، ان پر مجھے بڑا رشک آتا ہے اور میرے ذہن میں خیال آتا ہے کاش ان کی جگہ پر میں ہوتی۔ اب وہ کون سی 2 خواتین ہیں؟ ایک تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا یاد کرتے تھے، جی اور احادیث میں آتا ہے کئی دفعہ یاد کرنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے جس میں وہ ہار پیش کیا گیا، تو وہ ہار تھا دراصل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا، تو صحابہ کرام کی مجلس تھی اور اسی مجلس میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدیے کے طور پر جب رہا کرنے کا معاملہ آیا تو انہوں نے یہ ہار پیش کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو روایات میں آتا ہے کہ نظر پڑتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس قدر محبت تھی اور اکثر تذکرہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدھ مرتبہ ایسی فرما دیا تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ خدیجہ بہت یاد آتی ہے، یہاں تک کہ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں، جو ان کے پاس اٹھنے والی آنے جانے والی خواتین تھیں، ان خواتین کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ، سالن، تحفہ، تحائف، گفٹ کے بھیجنے کا معاملہ فرماتے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کاج کر رہی تھی، باہر نکلی ایک بڑھیا آئی ہوئی ہے اور وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، کھڑے کھڑے بات کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، بات کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں بہت دیر کے بعد جب کام کاج کا پھر جا کر باہر دیکھتی ہوں ابھی تک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہوا ہے، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، تو وہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال ہے کہ اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیا، اذیت میں ڈال دیا، اور بہت ہی اندر سے پریشان ہونے لگی کہ یہ کیوں اتنی دیر تک انہوں نے کھڑا کر دیا۔ بہرحال جب وہ بڑھیا چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا، البتہ اتنا پتہ ہے کہ یہ خدیجہ کے پاس آتی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر محبت کا معاملہ۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک تو مجھے حضرت خدیجہ پہ رشک آتا ہے کہ کاش میں ان کی جگہ پر ہوتی، دوسرا مجھے رشک آتا ہے اس عورت پر کہ جس عورت کی اولاد ہو اور وہ بچہ انتقال کر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے جو اجر و ثواب بیان کیا تو میرے دل میں خیال آتا ہے کاش میری بھی اولاد ہوتی اور پھر اس کا انتقال ہوتا تاکہ یہ اجر و ثواب مجھے مل جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم میری دنیا میں بھی رفیقہ شریک اور حیات ہو اور آخرت کے اندر بھی تم میری رفیقہ زندگی رفیقہ حیات ہو، یہ مقام بلند تو ان کو ملا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری بہت ساری خواتین جو یہ پروگرام سن رہی ہیں اکثر یہ سوال آتا ہے تو ان کی تسلی کے لیے اس سے زیادہ بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ارے بھائی یہ بچہ اگر بڑا ہوتا، جوان ہوتا تو تمہاری کیا خدمت کرتا؟ یہی کہ کچھ پیسے دیتا، یہی تمہاری جسمانی خدمت کرتا، یہی کہ وہ تمہارے لیے کوئی کھانا خوراک، تمہاری جسمانی خدمت مدد یہی کرتا۔ او بھائی آج تو اگر وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہم تو عافیت ہی مانگتے ہیں، طوالت عمر ہی مانگتے ہیں، بچوں اور اولاد کی زندگیاں مانگتے ہیں، لیکن فرض کریں اگر یہ معاملہ ہو گیا، حادثہ پیش آ ہی گیا تو بھائی وہ تو تمہارے لیے اس قدر عظیم خدمت کر کے گیا کہ کوئی اور اولاد تمہاری وہ خدمت کر ہی نہیں سکتی، وہ جنت کا ذریعہ بن گیا، بلا حساب کتاب بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اور ایسے بچے کے لیے دعا کیا مانگی جاتی ہے جنازے کے اندر؟ اللہم اجعلہ لنا فاراتا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ الفاظ دعا پر غور کیجئے، اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے، اس کو ہمارے لیے شافع سفارشی بنائیے، ایسا سفارشی جس کی سفارش کو قبول کیا گیا ہو اور ہم سے پہلے ہماری پیش بندی کے طور پر ذخیرے کے طور پر اس کو قبول فرمائیے۔ تو جب یہ سارے کا سارا اجر و ثواب ہے تو ایک تو اس ثواب کا یقین رکھنا چاہیے۔ جہاں تک شرعی مسئلے کا تعلق ہے، جو ویس صاحب نے پوچھا کہ ایسا بچہ جو مردہ پیدا ہوا، تو یاد رکھیے کہ ایسے بچے کو غسل دیا جائے گا، نام بھی رکھا جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بچے کا زندہ پیدا ہونا، جس کی علامت فقہاء نے لکھی کہ یا تو اس نے چیخ ماری ہو، یا پیدا ہونے کے بعد رویا ہو، اس کی آہ و بکا کی کوئی آواز آئی ہو، یا ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق یا ڈاکٹروں کی انفارمیشن کے مطابق بچے میں زندگی کے کوئی آثار ہوں۔
چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو. اگر زندگی کے آثار ہوں گے تو پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اگر کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے تو اب نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. البتہ غسل بھی دیا جائے گا, کپڑے میں لپیٹا بھی جائے گا جس کو کہ کفن کہتے ہیں, اور نام بھی رکھا جائے گا, اور جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے وہ ذکر کر دیا. کلیئر ہو گئی بات. اچھا, سوال ذرا لمبا ہو گیا, لیکن ایک بات اور اس ذیل میں میرے ذہن میں آ رہی تھی. یہ بات اشارہ تو آپ نے فرمایا تھا لیکن نماز جنازہ کے حوالے سے اس بچوں کی, لیکن میں ذرا اس کو سوال بنا کے رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ والدین جو اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کرتے ہیں تو جو اجر وہ آپ نے بیان فرما دیا کہ روز حشر کیا بخشش کرانے میں ان بچوں کا, یعنی والدین کی بخشش کرانے میں کیا ان بچوں کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ غیر معمولی کردار ہوگا, جو احادیث سے پتہ چلتا ہے, صحیح احادیث سے. جی. یہ بچے اپنے والدین کی بخشش کے لیے, جس کو کہتے ہیں شکوہ محبت, جی, راز و نیاز کا تعلق, اللہ رب العزت سے اپنی شان کے مطابق جھگڑا کریں گے. اللہ روایت میں آتا ہے, اور وہ ضد کریں گے کہ اے اللہ ہمارے پاپا کو, ہماری ماں کو, ہمارے ابا کو اے اللہ بخش دیجئے. اور وہ اس طرح سے, چونکہ اللہ کی پیاری مخلوق سارے, اور پھر یہ معصوم بچے اور بغیر گناہوں والے یہ بچے جھگڑا کر کے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے. یہ احادیث میں آتا ہے. بعض احادیث سے تو یہ بھی بات پتہ چلتی ہے, بعض کلاموں سے, کہ والد کو اگر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو یہ بچہ والد کے پیروں میں لپٹ جائے گا, اپنے والدین کے پیروں میں لپٹ جائے گا, اور پیروں میں لپٹ کر کے یہ ضد کرے گا فرشتوں سے, نہیں اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے, اور خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے. تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ, وہ ماں باپ جو بچیوں کی ولادت کو نعوذ باللہ برا سمجھتے ہیں, بدشگونی لیتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. ان کی یہ سوچ اصل میں بدشگونی پر مبنی منحوس سوچ ہے. یہ بچیاں جو یہ کردار ادا کریں گی, یہ کردار وہاں جا کر کے پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ اور اجر اور ثواب ہمارے سامنے آئے گا. یہ بچیاں رحمت کی, وہ دراصل خدا کی طرف سے شفقت اور رحمت کی وہ عملی تصویر ہیں, اور وہ رحمت کے یہ مظاہرے اور مناظر ہیں جو دنیا میں کائنات میں اربوں خربوں خرچ کر کے بھی ہم اللہ رب العزت کی اس رحمت کو طلب نہیں کر سکتے, جو ان بچیوں کی شکل کے اندر عطا فرمایا جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس بچے کو کہا جاتا ہے جا اپنے والد کا دست بازو بن جا, اس کا معاون و مددگار بن جا. اور جب بچی پیدا ہوتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تو جا, اللہ تیرے والد کا دست بازو اور معاون و مددگار ہوگا. تو آپ بتائیے, رحمت ہے, نعمت, تو بچہ نعمت کہا جاتا ہے, بیٹی رحمت ہے, اور جب بیٹی رحمت ہے, رحمت پر سوال نہیں ہوتا. اور آج کل کا جو معاشرہ ہے, اس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں, جو بیٹیوں کا ماں باپ کے ساتھ جو کردار ہوتا ہے, جو لازوال قسم کی محبت ہوتی ہے, اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ رب العزت جس کو بیٹیاں عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے اوپر فرمایا ہے, ایک بیٹی ہوئی, دو ہوئی, تین بیٹیاں ہوئیں, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا, اشارہ الی اصبعی کہاتین, اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ مبارک کی 2 انگلیوں کی طرف, جیسا کہ میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوئیں 2 یا 3, یہ 2-3 پر یہ اجر ہے, زیادہ ہو تو کتنا اجر ہوگا. انہوں نے اچھا نام رکھا, لباس اچھا پہنایا, تعلیم و تربیت دی, ادبہا و احسن تأدیبہا, ادب سکھایا اور اچھا ادب یعنی تعلیم و تربیت, یہ سب کچھ دے دیا. اب یہ شخص جنت کے اندر جائے گا, یہ بچی اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی, اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ میرے قربت کو جنت کے اندر پائیں گے. تو اگر نبوی رفاقت اور قربت مل جائے جنت میں روئے زمین پر, اس سے بڑی اور دولت و نعمت کیا ہو سکتی ہے. اس لیے ان کو منحوس سمجھنے کا جو عقیدہ ہے, یہ خود عقیدہ منحوس ہے, یہ سوچ اور یہ تصور غلط اور ناجائز ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آپ کی خدمت میں ویڈیو کوئسچنز, ایک سوال مزید محمد عباس صاحب ہیں کراچی سے. مفتی صاحب, یہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ جو کھانے پینے کی چیزیں, اس میں حدیث کے اندر معنی آتا ہے کہ لا ينفخ فی الطعام ولا الشراب,
کھانے پینے کی چیزوں کے اندر پھونک نہیں مارنا چاہیے. بعض لوگ جو سانس لیتے ہیں یہ غلط ہے, حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. آج کل کی طبی اعتبار سے تو کہا ہی جاتا ہے, لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی, تو اس سے رکنا چاہیے, بچنا چاہیے. البتہ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک تو وہ ہوتا ہے پھونک مارنا جو کہ کسی وظیفے کی بنیاد پر ہو, جو کہ کوئی وظیفہ پڑھ لیا اور پانی میں دم کر لیا, وہ دم کرنا ہے, اس کی اجازت ہے, وہ درست ہے. لیکن ویسے چائے کے اندر کوئی سانس لے رہا ہے, پانی میں کوئی سانس لے رہا ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے اندر, ہماری کچن وغیرہ میں خواتین کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکے مار رہی ہوتی ہیں, یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے, بالکل صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی جو پیا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے, سنت یہ کہ 3 سانسوں میں لیا جائے. لیکن ساتھ ہی انہی احادیث سے اور ان کی شروحات میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ پانی پینے کے دوران میں سانس لیا جائے تو گلاس کو یا اس برتن کو الگ کر لیا جائے, منہ کو ہٹا لیا جائے, اس حد تک خیال رکھا گیا ہے. اور انیق صاحب یہ جو کرونا کی بیماری آئی ہے, میں تو میڈیا پر مسلسل یہ کہتا رہا کہ آج جتنی احتیاطی طبی تدابیر بتائی جا رہی ہیں, وہ WHO بتا رہا ہو, ہمارے ڈاکٹرز بتا رہے ہوں, وہ ہمارے اطباء بتا رہے ہوں, بخدا ساری کی ساری وہ تدابیر, اس سے زیادہ منظم تدابیر کتب احادیث کے اندر ملتی ہیں. یہ کہتے ہیں جناب لاک ڈاؤن, ممالک کا بین الممالک رابطہ ایئر لائنز منقطع. بخاری کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ جب تم کسی جگہ کسی علاقے کے اندر کوئی خبر طاعون وغیرہ اس طرح کی بیماری کی سنو تو نہ وہاں داخل ہو جاؤ, اور اگر تم وہاں پر ہو تو لا تخرجوا عنہا, وہاں سے نکلو بھی مت, انٹری اور ایگزٹ کے دروازے بند کر دو. تو یہ تو 1400 سال پہلے سے آیا, آج کون سا کوئی اقوام متحدہ یا ممالک کوئی نیا کام کر رہے. اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے بار بار جناب ہاتھوں کو دھوئیں, حتیٰ کہ موبائل کی ٹونوں کے اندر بھی یہ کہا گیا, ہم تو 15 مرتبہ دن میں ہاتھوں کے دھونے کے اوپر مامور ہیں. 15 مرتبہ اس طرح کہ 5 نمازیں ہیں, 5 وضو, اور ہر وضو کے اندر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا ہے. اور جب 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے تو ہم چہرے کو بھی دھونے کے, ہم ہاتھوں کو دھونے کے, ہم پیروں کو دھونے کے, ہم سر پر مسح کرنے کے مکلف و ذمہ دار ہیں, مأمور ہیں, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں تک بات ختم نہیں ہے, مسواک کرنے کا حکم. اچھا, پھر مسواک کے بارے میں جب کسی کے سامنے کہا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں آتا ہے ہاں مسواک کا تو وضو کے ساتھ تعلق ہے. ہرگز نہیں, احادیث بھری ہوئی ہیں, کھانے سے پہلے مسواک, کھانے کے بعد مسواک, سونے سے پہلے مسواک, سونے کے بعد اٹھ کر کے مسواک. آپ احادیث کی کتاب الطہارات کا تو مطالعہ کریں, وہاں تو یہ تک آ رہا ہے استيقظ احدكم من منامه, جب کوئی آدمی تو نیند سے بیدار ہو, فلا يدخل يده في الاناء, اس کو چاہیے کہ جب وہ کسی برتن کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہے پہلے ہاتھوں کو دھوئے پھر کسی برتن میں اپنا ہاتھ ڈالے. یہ تک احکام اور احادیث واضح طور پر موجود ہے. تو جب یہ احکام موجود ہیں, یہ سارے کے سارے تدبیر کے احکام موجود ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ڈاکٹر حضرات کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے جو کتب احادیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں. ابھی میں نے آپ سے ذکر کر دیا کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنا چاہیے, حتیٰ کہ یہ تک مل رہا ہے کہ 3 سانس لینے چاہیے پانی پینے کے اندر. پھر یہ بھی مل رہا ہے یا منہ کو ہٹا لے پانی پینے کے دوران. جب یہ کہا گیا نا کہ سانس 3 مرتبہ لینے چاہیے, پھر اگلی بات تھی کہ وہ جو 3 مرتبہ سانس لینے وہ پانی اور گلاس اور کپ اور پیالے کے اندر نہ لیے جا رہے ہوں, یا برتن کو ہٹا لو یا منہ کو ہٹا لو. تو جب یہ ساری کی ساری مسنون تہذیب, خوشگوار نبوی تہذیب ہمارے سامنے ہے, تو یہ امت تو قیادت اور امامت اور سیادت کے لیے ہے. ہماری تہذیب بھی دیگر تہذیبوں میں قیادت اور امامت کے درجے پر فائز ہے. ہماری ثقافت بھی دراصل اسلامی ثقافت بھی دوسری ثقافتوں کی امامت کرے گی, ان کی رہبری کرے گی, ان کی رہنمائی کرے گی. یہ تو ہم دور زوال کی پیداوار اور اس میں متاثر کن, خیرہ کن, للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے والے, ہر چیز میں ویسٹرن کو دیکھنے والے, ہر چیز میں ان کی اتباع کرنے والے, اگر ہم اپنی مسنون نبوی تہذیب پر آ جائیں, ہم متاثر نہیں ہوں گے, مؤثر ہوں گے. شکار نہیں ہوں گے, شکاری ہوں گے. خادم و دم چھلے نہیں ہوں گے, مخدوم اور متبوع ہوں گے. ہم سابقے اور لاحقے نہیں ہوں گے, لوگ ہمارے سابقے اور لاحقے بنیں گے. افسوس کی بات یہ دور غلامی میں جی رہے ہیں, دور غلامی میں جوان ہوتے ہیں, دور غلامی میں مر جاتے ہیں. ذہن بھی غلام, معیشت بھی غلام, سیاست بھی غلام, ریاستیں بھی غلام, ہمارے اجسام بھی غلام, سوچیں بھی غلام.
اس سے بہرحال امت کو نکالنا، یہ ہے موجودہ دور کے دراصل قیادت اسلامیہ کا بنیادی فریضہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس زوال یافتہ فکر سے دور ہونے کا فائدہ، پہلا فائدہ تو مسلم تہذیب کو، مسلم ریاستوں کو ہوگا، لیکن یہ مسلم تہذیب اور تمدن کے زوال کی وجہ سے دنیا کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے، یہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی۔ حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام بڑا عجیب ہے، وہ نام ہی بہت کچھ پیغام دے رہا ہے۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کیا نقصان ہوا عالم کا مسلمانوں کے انحطاط کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یعنی مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا جو اعلیٰ دستور حیات تھا، اللہ اکبر، اس سے انسانیت محروم ہو گئی، تو عالم کا کیا نقصان ہوا۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال و انحطاط اور مسلمانوں کی پستی میں جانے کی وجہ سے انسانیت کا کیا کیا نقصان ہوا۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ اعلیٰ درجے کی خوشگوار نبوی مسنون تہذیب و ثقافت اور زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہیں، اور ان رہنما اصولوں سے انسانیت محروم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر بھی اپلائی نہیں کیا، ہم نے اس کا صحیح معنی میں تعارف بھی نہیں کروایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ذمہ داری بھی واضح ہوتی ہے ایک مومن کی کہ یہ تہذیب و ثقافت کو متعارف کرائے، لوگوں کو اس سے شناسائی دے، لوگوں کو واقفیت اور آگاہی دے کہ یہ ہے اصل کے اندر اصول۔ یقین جانی انیق صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جب کرونا کے حوالے سے جو کچھ بھی تدابیر WHO بتا رہا تھا، جو کچھ تدابیر بتا رہا تھا، ہم ادھر سے ان کی تدابیر جو انگلش کے اندر آ رہی تھی لیٹر کے اندر، وہ ہم پڑھتے تھے اور دوسری طرف کتب احادیث کو کھولتے تھے۔ ہم کہتے تھے یہ بہت پسماندہ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس سے کئی گنا آگے کی چیزیں ہیں، اور ایسی زبردست خلفائے راشدین نے پھر ان پہ تعلیمات، جب مسلمانوں کے بہار کا دور تھا تو اس دور کے اندر پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کروایا، سبحان اللہ، اور ایسا عمل کروایا۔ آج آئسولیشن کا کہا جاتا ہے تو یقین جانے حضرت فاروق اعظم کے خطبات پڑھیے کہ جس میں پہاڑوں کے اندر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، علیحدہ علیحدہ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کسی سے مستفاد نہیں ہے، یہ وحی سے مستفاد ہے۔ اللہ اکبر، انسانیت کو اس سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آج کل جو جس طریقے سے شادیوں میں اخرافات ہو رہے ہیں، دلہا دلہن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ ہمارے اسلام میں ایسا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے شادیوں کے اندر جو طور طریقے بیان کیے، اس طور طریقوں میں سے ایک انہوں نے بات ذکر کی ہے، بطور خاص پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ دولہا دلہن کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا، یہ تو صحیح ہے، نکاح جب ہو گیا تو دولہا دلہن کو ساتھ لے جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ جو خرابی کی بات ہے وہ ہے لوگوں کے سامنے یہ کرنا، اور خرابی کی بات ہے مکس گیدرنگ، مخلوط اجتماع، وہ ہے اصل میں ممنوع، وہ غلط بات ہے۔ باقی اگر دولہا دلہن کو سفر پر لے جائے، ٹریولنگ پر لے جائے، سیر و تفریح پر لے جائے، یا دولہا اگر اپنے دلہن کو اپنے ہی گھر کے خواتین کے اندر لے کر کے آئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مانعت کی بات نہیں۔ لیکن یہ جس رواج کی بات کر رہے یا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ پورا شادی حال ہے اور سارے کے سارے لوگ بیٹھے، باہر کے لوگ بیٹھے، محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز و امتیاز نہیں، اور اس دوران میں سب کی نظریں اٹھتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ دولہا دلہن کو لے کر کے آ رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بھائی وہ آپ کی دلہن بن گئی ہے، تو جب عام حالات میں آپ اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لے جانا پسند نہیں کرتے، اور پسند کرنا بھی نہیں چاہیے، گناہ کا معاملہ ہے، پردے کے شرعی احکام ہے، تو آپ اس طرح میک اپ و بناؤ سنگار کر کے غیر محرموں کے درمیان لے کر کے آ رہے ہیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اور یہ بالکل خلاف شریعت اور خلاف اسلام طریقہ ہے۔ ایک تو انیق صاحب شرعی مسئلہ ہے جو کہ میں نے بتا دیا کہ یہ ناجائز ہے۔ دوسرے نمبر پر میں آپ سے ایک اور اہم نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب اس کے تجربات بہت ہونے لگے ہیں، وہ یہ کہ شادیاں ہوتی ہیں اور لڑکی کا باپ، لڑکے کا والد، خود لڑکی، خود شوہر، کچھ ہی عرصے کے بعد خطرناک اور موذی امراض میں مبتلا ہونے کی خبریں ملتی ہیں، اور یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، کینسر کا معاملہ، اللہ بچائے دوسری موذی بیماریوں کا معاملہ،
تو دیکھیں اس میں کئی بزرگان دین اولیاء کرام نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دراصل یہ نظر لگتی ہے، اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ العین حق، نظر کا لگنا تو حق ہے، اور جب نظر کا لگنا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ یہ نظر کا لگنا اس قدر خطرناک معاملہ ہے، جیتے جاگتے چلتے ہوئے اونٹ کو یہ نظر بد ہنڈیا میں پہنچاتی ہے۔ جی، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں نے آپ کو بتایا سیاہ ستہ کی روایت ہے، تو جب یہ صورتحال ہے، اچھا عجیب بات ہے، ہمارے گھر کی کئی ساری خواتین کا معاملہ یہ فلانے ٹائم پر کوئی اچھا کپڑا نہ پہن لو نظر لگ جائے گی، بیٹا ایسا نہ کر لو نظر لگ جائے گی، اچھا اس کا تو خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت اس کے حسن، اس کے شباب اور اس کے میک اپ کا عروج کا ٹائم ہے، وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ انسان کی شادی کا موقع، اس وقت تم خاتون کو سب نامحرموں کے سامنے لے کر کے آ رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے نتیجے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو نظر بد لگتی ہے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں نے شرعی مسئلے سے الگ ہٹ کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا، یہ ایک مفاہمانہ ناصحانہ مشورہ میں نے الگ سے دے دیا کہ دیکھیں ایک یہ مسئلہ بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے بزرگ کی مجلس کے اندر جانا ہوا تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ خواتین میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی باقاعدہ اب کمپین بھی چل رہی ہے، سینے کا کینسر، تو یہ جو سرطان ہے سینے کا جو کینسر جس پر اب باقاعدہ کمپینیں چل رہی ہیں، اس کی بھی ایک بڑی وجہ نظر بد کا لگنا ہے، اس کی بڑی وجہ بھی پردے کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بہت سارے اجنبیوں کی نامحرموں کی نظریں پڑتی ہیں تو ہر نظر جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اچھی نظر کا اچھا روحانی اثر، بری نظر کا برا اثر، اور نظر بد کا لگنا یہ کوئی ڈھکوسلا یا یہ کوئی خرافات یا کوئی یہ توہمات کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح اور اتھینٹک مستند روایات و نصوص سے ثابت ہے، اس لیے اس نقطے کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ بہت اہم بات مفتی صاحب، نظر لگنا، اس طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ مکس گیدرنگ، مخلوط گیدرنگ جو آپ نے بات کی نہیں ہونی چاہیے، جائز نہیں ہے دین میں، جیسا کہ آپ نے ہمیں تعلیم کیا۔ لیکن یہ بات دیکھیے کتنی، میں جب آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کل شادیوں میں کیا ہوتا ہے، ایک عام بات ہو گئی ہے، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی محفلوں میں نہ جاتے ہوں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ جب دلہن کا ہال میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو تمام لائٹس آف کر دی جاتی ہیں، اور تمام اسپاٹ لائٹس ہوتی ہیں دلہن کے اوپر۔ یہ لائٹس کیوں آف ہو گئیں؟ دلہن آ رہی ہے۔ اب وہ جب دلہن داخل ہوتی ہیں ہال میں، پورے ہال میں اندھیرا ہے لیکن تمام لائٹس دلہن پر ہیں، تو آپ نے جو بات فرمائی نا، نگاہ بد، جی، اللہ اکبر، یعنی اس طریقہ کار سے تو مزید متوجہ کرنا ہے کہ اگر لوگ فرض کریں کہ کچھ ٹیبلوں پر ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کی توجہ نہیں تھی، اب وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے اور سب کی نظریں اٹھیں گی اور سب اس کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنی نظریں گاڑ کر کے فوکس کر کے دیکھیں، بہت وحشت والا اور خطرناک طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس میں برکت اٹھ جانے کا خطرہ ہے، برکت اٹھ جانے کا خطرہ ہے، نحوست آ جانے کا خطرہ ہے۔ میں تو بڑا محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میں یعنی کوئی اور ہو تو وہ شاید یہ کہے گا قہر آئے گا، غضب آئے گا، عذاب آئے گا، اللہ بچائے، ہم اچھی بات کریں، لیکن شدید خطرہ ہے کہ اللہ کی برکتیں نہ اٹھ جائیں، رحمت نہ اٹھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میرے گھر کی جو بیٹی ہے، بہن ہے، اسے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی کوئی ایک وہ نعوذ باللہ ایک پروڈکٹ ہے۔ بتائیں کیا ہے یہ کس طرح کا تصور ہے؟ کوئی باضمیر انسان، کوئی شریف انسان یہ بات عام زندگی میں پسند نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ میک اپ اور بناؤ سنگار کے ٹائم پر یہ معاملہ کیا جائے، تو بالکل غلط طریقہ ہے، اور شاید اس کے اندر ایک تھوڑا سا ایک غلامانہ سوچ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی تلقین کر رہے ہیں، ہم ماڈرن ہو گئے، ہم بڑے آزاد خیال ہو گئے، بڑے لبرل ہو گئے، ہم بڑے براڈ مائنڈڈ اور بہت ہمارا ذہن روشن ہے۔ ارے بھائی، یہ سب کرنا کیا ضروری ہے؟ آپ کو اسلام نے ولیمے سے منع نہیں کیا، اچھا کھانے پینے سے منع نہیں کیا، آپ کو اپنی سہولت کے لیے اچھے گھر، گاڑی، سواری، شاندار سہولیات سے آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن کیا یہ ریاکاری اور دکھاوا کرنا، کیا ان کی کلچر کی ایک ایک جز کی تلقین اور اس کی تباہ کرنا، کیا یہ ضروری ہے؟ اس سے بچنا چاہیے اور اس کی تلقین کرنی چاہیے، تلقین کرنی چاہیے، اور یہ جو غلامانہ رویہ، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت۔
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پہلے لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور آج کل لوگ موبائل پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، کیا اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب اچھا اہم سوال. جی، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے اور بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن کریم کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں تھوڑی سی سہولت بھی ہو جاتی ہے. اور وہ سہولت آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ مصحف قرآنی کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے. ٹھیک. کنڈیشن ہے کہ آپ وضو کریں گے، اس کے بعد ہی قرآن کریم کے صحیفے کو چھو سکتے ہیں. لیکن موبائل کو چھونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ٹھیک. اور تلاوت کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک. صرف تلاوت کے لیے کہ بڑی ناپاکی نہ ہو، یعنی وہ حالت جس کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے جس میں غسل فرض ہوتا ہے، وہ حالت نہ ہو. باقی اگر آپ بے وضو بھی ہیں اور موبائل کی اسکرین سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر قرآن کریم کو کھول کر کے پڑھیں گے تو قرآن کریم کو چھونے کا ایک الگ اجر و ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا ایک الگ اجر و ثواب ہے، تو وہ ایک اجر و ثواب زائد آپ کو مل جائے گا اگر آپ مصحف کے اندر پڑھیں. لیکن اگر کوئی شخص موبائل میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے، ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ تو الفاظ قرآنی تو ادا کر ہی رہا ہے، لہٰذا پورا اجر و ثواب اس کو ملے گا، اس میں کوئی ممانعت اور کوئی مذائقہ نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات. یہ آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تدفین کے بعد قبرستان میں کتنی دیر تک رکنا صحیح؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے، تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد جو مسنون اعمال ہیں ان کو کر لینا چاہیے. مثلا مسنون اعمال یہ ہیں کہ جس وقت پھٹے تختے وغیرہ رکھ دیے گئے تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر مٹی ڈالنا یہ ایک سنت ہے، اور مٹی ڈالنے کے وقت میں 3 مرتبہ 3 مٹھیاں کم از کم مٹی ڈالی جائے، اور اس میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو پڑھنا سنت عمل ہے. پہلی مٹھی کے اندر منہا خلقناکم، دوسری کے اندر وفیہا نعیدکم، اور تیسری کے اندر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے اور اسی سے دوسری مرتبہ تم کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. یہ آیت پڑھنا اور مٹی ڈالنا ایک یہ سنت عمل ہے. دوسرے نمبر پر سرحانے ابتدائے سورہ بقرہ ختم اللہ تک وہ پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سورہ بقرہ کا اختتامی حصہ وہ پڑھ لینا چاہیے، آمن الرسول سے لے کر الی آخری. یہ سنت عمل ہے. اس کے بعد دعا کرنی چاہیے، یہ بھی سنت عمل ہے اور سنت سے ثابت ہے، دعا کر لینی چاہیے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، جانا چاہیے، جا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک رشتہ داروں کا تعلق ہے وہ بھی جا سکتے ہیں، ممانعت کوئی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن بعض صحابہ کرام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، مثلا والد کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ تو جو بیٹے ہیں، یا اسی طرح بیٹے کا انتقال ہوا، والد ہے وغیرہ، اس طرح کے جو قریبی ورثاء ہیں، اگر وہ ورثاء قبر کے ارد گرد بیٹھ جائیں اور کچھ دیر تک ایصال ثواب اور تلاوت وغیرہ کر لیں تو یہ بہت اچھا اور مستحسن عمل ہے. ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے پیسز بنا کر لوگوں میں جب تک تقسیم نہیں کر دیا جاتا. یہ اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، یعنی اونٹ کو ذبح بھی کیا جائے اور اس کی کھال وغیرہ وہ بھی ہٹائی جائے، اس کے گوشت کے پیسز بھی بنائے جائیں اور پھر تقسیم بھی کر دیا جائے. تو یہ اچھا خاصا ٹائم ہے، 2 4 5 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں. تو ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی، بیٹا اتنی دیر تک میری قبر پہ بیٹھے رہنا. تو اگر کوئی بیٹا اپنی باپ کی قبر پہ، والدہ کی قبر پہ اتنی دیر تک بیٹھے تو یہ ایک مستحسن عمل ہے. اس سے خود اس کو بھی تسلی ہوگی اور وہ ساتھ ہی ساتھ کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب بھی کر لے گا. لیکن اگر تمام کے تمام لوگ تدفین کے فوراً بعد بشمول اولاد وہ اگر جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک نقطہ میں ضرور ذکر کر لوں کہ بعض لوگ قبرستان آتے ہیں، تدفین مکمل نہیں ہوتی اور جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے.
فقہا نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ مکمل اس وقت تک رہے جب تک کہ تدفین نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو جانا بھی ہے تو بہتر یہ کہ وہ اس کے وارث وغیرہ سے اجازت لے لے. اور لیکن وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اجازت لینا وغیرہ یہ ایک اچھا عمل اور اچھا معاملہ نہیں دکھتا، اس لیے کم از کم اس کو اس وقت تک رکنا چاہیے جب تک کہ تدفین کا عمل مکمل نہ ہو جائے. کلیئر. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں. پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں. خواتین و حضرات، مقصد کیا ہے ان 2 دنوں میں سوال جواب کے ان پروگراموں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، علمی کمی ہمارے معزز علماء تشریف لا کر ہماری دور کر دیتے ہیں. دین کلیئر ہے اور دین بڑا آسان ہے. الدین و یسرن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں آسانیاں ہیں اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں ہی ڈھونڈتا ہے. خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.